गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। अब एक दिन भी नहीं, चंद घंटे बाकी हैं पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने की। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान इज़ राइजिंग एंड दैट्स हाउ वी से राइजिंग पाकिस्तान। और जब हम पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात करते हैं, प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, पाकिस्तान के एक लेवल अप करने की बात करते हैं ना, तो फिर हमारे सामने बहुत रीसेंट जो एग्जांपल आती है वो आती है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को, अपने दुश्मन को जवाब दिया कि दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, किसी भी फ्रंट पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे अफवाज पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, एवरी पाकिस्तानी, जिस तरह पूरी कौम ने जवाब दिया कि हम एक हैं। जब बात पाकिस्तान पर आती है, हमने हमेशा ये साबित किया कि हम एक कौम है, फिर चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 हो, चाहे फिर 2019 हो, और चाहे फिर अभी 2025। भारत की हर शरारत का, हर बेवकूफ़ी का हमने बहुत पेशेंटली जवाब दिया है, बहुत कंपोजिट जवाब दिया। जिस तरह से जवाब देना चाहिए उस तरह से जवाब दिया है। तो ये जो इस बार की जश्न आज़ादी सबीन, इसमें हम सब मिलकर ये कह भी रहे हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट इंडिपेंडेंस मंथ और इंडिपेंडेंस डे। हम पूरी दुनिया को ये बता भी रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपना एक तशख़्ख़ुस फिर से उजागर किया। ये विक्ट्री है हमारी, और ऐसे तो बहुत सारे विक्ट्रीज हमारे नाम हैं। जब इस तरह की ऐसे भी कोई भी हम पर वार करने की कोशिश की जा रही होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बट ऐसे में शुएब एक और पर्सपेक्टिव में ज़रूर रखना चाहूँगी, और वाकई एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने हर पाकिस्तानी की बात की, हम एक ज़िम्मेदार कौम है, हमने ये चीज़ शामिल प्रूव की है। और ये वाकई इस बात को एक्नॉलेज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि दुश्मन ने किस तरीके से गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनकी मीडिया की बात की जाए, उनके सोशल मीडिया की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही था, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि कैसे AI जनरेटेड वीडियोस हमने देखी, कैसे फेक न्यूज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमने स्प्रेड होती हुई देखी कि किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि फैक्ट चेक कर लिया जाए। हमारे पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो कितने ज़िम्मेदारी के साथ हमने देखा कि पहले एक ख़बर को चेक किया जा रहा था, उसके बाद उस ख़बर को एहसास और ज़िम्मेदारी के साथ आगे पहुंचाया जा रहा था। हमारे मीडिया की किरदार की अगर बात की जाए तो कहीं पर पैनिक क्रिएट नहीं किया गया, कहीं पर हेट स्पीच हमने नहीं देखी, कहीं पर हमने रेटिंग की दौड़ नहीं देखी। और हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब हमारे मुल्क की बात आती है तो वहाँ पर रेटिंग हमारे लिए मैटर नहीं करती, वहाँ पर कोई और चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। सबसे पहले ख़बर देना हमारे लिए मैटर नहीं करती, बल्कि ये चीज़ मैटर करती है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे मुल्क पर कोई नज़र उठाकर देख सके, कोई बात कर सके। तो हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा। तो ये हम एक कौम हैं, ये हमने साबित किया, और इस बात की बड़ी खुशी है। हम जहाँ पर बात कर रहे होते हैं ना कि ये कमियां हैं, ये कोताहियाँ ठीक होने की, ठीक है, वो हर मुल्क में होती हैं और वाकई उनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट एज अ नेशन हमने कितना बेहतर परफॉर्म किया, हम हमेशा कितने कंपोज रहते हैं, अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये हमने हमारे सामने एक रीसेंट एग्जांपल भी है, एंड आई एम श्योर आगे भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने होंगी कि जहाँ पर हम कंपोज रहेंगे, अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। एब्सोल्युटली, इन एवरी डोमेन। तो लेट्स अप्रिशिएट रिस्पॉन्सिबल नेशन, लेट्स अप्रिशिएट रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम दीगर मौज़ूआत, और फॉर श्योर चूँकि हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं जो कि बस अब चंद घंटे कल हम मना रहे होंगे, ऐसे में अपने अंदाज से हम सब मनाएंगे, भरपूर तरीके से मनाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर एक बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक इंच, यानी जब हम खत्ते की बात करते हैं, हम अपने पाक पानी का जिक्र करते हैं, या हम अपने फ़ज़ाओं की बात करें, हम कहते हैं हमें इसकी हिफाजत करें, हम हिफाजत करते हैं। चलें आज एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। एक तो बड़ा है, यूँ तो हर महाज पर जंग मुश्किल है, हर महाज की हिफाजत एक मुश्किल है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन 22,158 फुट बुलंद एक चोटी हो और उसकी भी हिफाजत हमने करके दिखाई हो। ये 1989 की मैं बात कर रहा हूँ। 19 अप्रैल 1989 ऑपरेशन चोमे का आज हम इसकी बात करेंगे।
یوں تو اگر ہم اپنی ایج گروپ کی بات کریں، ہم سب نے چونکہ الفا براوو چارلی ڈرامہ دیکھ رکھا ہے تو ہم سب کو تو خاصا اس معاملے میں علم ہے کہ اچھا ملینیلز ہے ایبسلیوٹلی. لیکن جو نہیں جانتے یا جین زی کی ہم بات کریں، یوں تو انہوں نے بھی دیکھ رکھا ہے ایم شیور، لیکن جو نہیں جانتے آج ہم ان کے ذرا اس کو ریکیپ سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اس ایک آپریشن کی، اس ایک محاذ کی، کہ کیسے ہم نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی اور ایسی ہی حفاظت کر کے دکھائی کہ دشمن بھی معترف ہوا. اور پھر وہ جو کامنٹس تھے وہ میں ضرور بعد میں چل کے آپ سے شیئر بھی کروں گا. میجر نوید الرحمان صاحب جو کہ اس کے ہیرو ہیں، آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں، لیکن نہ صرف اس آپریشن سے متعلق آج ہم بات کریں گے کیسے ایک غیر معمولی آپریشن کیا گیا، کہ اس طریقے سے وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو سلنگ آپریشن کر کے وہاں تک پہنچانا، اور اس جگہ پہ پہنچانا اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ اگر وہاں پر دشمن پہنچ جاتا تو دشمن کے پاس ایک برتری ہو جاتی، تو وہ تو ہم کبھی ہونے نہیں دیتے فرام ڈے ون ٹو ناؤ. تو میجر نوید سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم، کیسے میجر صاحب؟ السلام، تھینک یو سر. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جشن آزادی سے ہی ہم شروعات کریں گے. فوج میں رہتے ہوئے بھی جب آپ سروس میں تھے، کس طرح سے آپ لوگ مناتے تھے 14 اگست جشن آزادی؟ کس جوش، کس ولولے کے ساتھ؟ کیا وہاں پر فیسیلیٹیشنز کے پرسپیکٹیو سے بات کی جائے یا کس طرح کے انتظامات ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آزادی کو دوام دینا مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس آزادی کو دوام دینے کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے 14 اگست مناتے ہیں. اور پاکستان کی مسلح فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے، جس میں نوجوان بچے، اکلوتے بچے اور 14 دن کے دولہے جن کی دلہنوں کے ہاتھ سے خینا کے رنگ نہیں ہوتے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اس موقع پہ، اس دن جب وہ اپنے خون کے نذرانے دے کے اس شمع کو روشن کرتے ہیں. یہ پاکستان فوج کا دورہ امتیاز ہے اور یہ اس کے ہم حصہ ہیں، میں آپ سب. اور یہ آزادی بقا کا نام ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور اسی طرح ہم 14 اگست مناتے رہیں گے. آئندہ آنے والی نسلیں، اور انشاءاللہ یہ چراغ کا بھی گول نہیں ہوگا، اس کی روشنی پوری دنیا میں جائے گی انشاءاللہ. سر، یہ تو کئی بار آپ کے اس آپریشن سے متعلق چونکہ مختلف چینلز پہ بھی بات ہوئی، ہم سب خاصا اس کے بارے میں جان چکے، سن چکے. پھر الفا براوو چارلی جب دیکھتے ہیں اس میں ذرا ایک ریکیپ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب بھی اس آپریشن کا کوئی ذکر ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو وہ پہلا خیال یا پہلا ویژول آپ کے مائنڈ میں کون سا آتا ہے؟ بات جو ہوتی ہے کہ میں چھوٹا تھا تو ہم ہری پور سے بلانگ کرتا تھا، تو وہاں ہمارا علاقہ جو ہے مارشل ریس ہے. ہم نے بچپن میں فیلڈ مارشل صاحب کو بھی دیکھا تھا، اس طرح باقی ایئر مارشل اصغر خان بھی ہمارے ہری پور کے تھے. اور میرے بابا کہتے ہوتے تھے کہ جب یہ لوگ ہمیں ملتے تھے گھروں میں آتے تھے، میری امی کو کہتے کہ میرے گھر میں میرے جو مہمان یا دوست آتے ہیں وہ میرے بچوں کی کردار سازی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ ان کو زندگی میں جو کامیاب لوگ ہوں وہ دکھائیں. لہٰذا ہمیں وہ لوگ دکھاتے تھے جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا تھا، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ اس طرح ہیں. میں جب چھوٹا تھا تو بیٹا میرا امی نے مجھے کہا ہے، میری ایک خواہش ہے، تم جب بڑے ہو نا تو تم جب فوج میں جاؤ گی تو کاش میں تمہاری تنخواہ کھا سکوں، میں تمہاری پے لے سکوں، میں دیکھ سکوں تم لیفٹیننٹ بنو گے. تو میں نے تمہیں بڑی مشکل سے پالا ہے. میں 3 دفعہ وضو کرتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ جو گاؤں میں ڈولا ہوتا تھا لسی کا، اس کو جب رڑکتے تھے تو اس وقت تو جب آپ لوگوں کو دودھ پلاتی تھی. تو میری ماں وہ ماں تھی جنہوں نے ہمیں وضو کر کے پالا ہے، اور ہم نے اس کو لج کو قائم رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جب سیاچن گیا تو وہ ایک لیفٹیننٹ نوید نہیں تھا، پورا پاکستان ہے. اور ہم نے پروف کیا ہے. اور وہ چیز یہ تھی کہ یہ 13 اپریل کو اینیمی اپنے ایلی سے ہمارے ایئر کی وائلیشن کر رہے تھے، جس میں ان کے گنر بیٹھے ہوئے تھے توپ خانے کے، اور وہاں سے ایئر شوٹ لے کے ہمارے مختلف ٹھکانوں کو ہدف بنا رہے تھے. اور جب ہمیں پتہ چلا تو ہم وہاں پہنچے. ان کی طرف سے یونیفارم سلوپ تھی، ہماری طرف سے ورٹیکل اپروچ تھی. ہم 3 دن مسلسل کوشش کرتے رہے اس -40 ٹمپریچر میں، لیکن آگے برفانی ادیں ختم ہو گئے، کریوسز آ گئی. کریوسز دراڑیں ہوتی ہیں، اور اوپر ورٹیکل اپروچ جہاں ہم نہیں جا سکتے تھے. اس میں پھر ایک سوئسائڈل مشن ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کا کنٹیجنسی پلان بھی میں نے خود ترتیب دیا، اور میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. میری 9 آزاد کشمیر ریجمنٹ ان دنوں وہاں متعین تھی سیاچن میں،
اور وہاں پھر ایک میسج بھی پکڑا گیا تھا سگنل کا، جہاں دشمن بار بار اپنے ہیڈ کوارٹر سے میسج پاس کر رہا تھا نیچے لوور بٹالینز کو کہ ہمیں زبیدہ اور نسرین کے فوٹو بھیجیں جو لڑکے والے کو دکھانے ہیں. ہمارے انٹیلیجنس کے زرخیز دماغ لوگوں نے جب اس کا نتیجہ اخذ کیا کہ وہ یہ تھا کہ بیلا فونٹ سیکٹر میں ایک چمک سیکٹر ہے جہاں 2 پوسٹیں تھیں اور وہاں اس کے وہ فوٹو مانگ رہے تھے جو لڑکا والے دکھا رہے تھے ہیڈ کوارٹر کو، اس کو بیچنے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس مشن کے تحت لاما ہیلی کاپٹر جس کو فرینچ کمپنی نے 80,000 تک فلائی تک اس کی پرواز تھی، ہم اس کو 25,000 پہ لے گئے ساؤنڈ بیریئر کراس کر کے. اور میرے پاس ارنس بھی نہیں تھی، میں ایک امپرووائز روپ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس میں مجھے 3 خطرناک ہوائیں اور ایک اس کی ایگزاسٹ جو تھی وہ بڑا مجھے تنگ کر رہی تھی. وہ ہیلی جس پہ وہ ٹیک آف کر رہا تھا میں ڈائریکٹ اس کے نیچے تھا اور اس روپ کو وہ پریشر دے کے نیچے لا رہا تھا اور اس کے اوپر پیچھے سے ایگزاسٹ بھی میرے اوپر آ رہا تھا. آگے جب ہم جا رہے تھے تو 80 ناٹیکل مائل اس کی سپیڈ تھی اور 70 ناٹیکل مائل کا بلیزر چل رہا تھا جو آگے مجھے اس پہ کر رہا تھا. درمیان میں کارپیٹ بمبنگ بھی شروع ہوگی، مجھے بلٹ سپلنٹر لگے، مجھے بوفرز گن کے پاؤں میں لگے اس طرح، لیکن میں نے روپ کو نہیں چھوڑا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہیلی ہے، میرے پر نکل جائیں میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اور میں نیچے سے دیکھ رہا تھا گنوں کے منہ سے آگ نظر آ رہی تھی. اللہ کا یہ ہوا کہ ہم جب اوپر گئے طوفان آیا، میں 2-3 دفعہ پچھلے روٹر کے ساتھ ٹکراتے ہوئے بچا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ مجھے روپ اوپر سے ہلتی ہوئی آئی تو میں کلابازیاں کھاتا ہوا 25,000 سے 22,100 فٹ 22,158 کو میں نے ٹچ کیا. ٹچ کر کے میں سلپ ہو گئے. ایک میرے پیچھے بہت بڑی سلائڈ آئی، 21,400 کی کریوس میں چلا گیا. مجھے پتا تھا کہ سلائڈ جو ہے ڈینجرس ہوتی ہے، پھر یہ فریز ہو جاتی ہے ایلفی کی طرح، یہ باہر نہیں نکلنے دیتی. میں فوراً باہر نکلا تو میں نے بچے وہاں فوراً اذان دی. دھند تھی، مجھے مشرق مغرب کا نہیں پتہ چل رہا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، میں پاکستان آرمی کا سولجر ہوں کہ اللہ میری مدد کر. میں نے پھر 4 راؤنڈ فائر کی لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک پہ سو دیٹ اینیمی شوڈ ریئلائز کہ پاکستان آرمی جہاں سکسیسفلی لینڈ ہو گئی ہے. اس کے بعد میرے 36 منٹ کے بعد میرا ایک SHG کا ساتھی تھا نیک یعقوب، وہ ڈراپ ہوا، لیکن وہ طوفان ایسا تھا اس کو بلٹ لگ گئی تو اس کے پاس ایک بنڈل تھا جس میں باقی امنیشن اور بم وغیرہ تھے، تو وہ راستے میں الٹ ہو گئے زخمی ہونے سے. لیکن وہ جب آیا تو مجھے ایک ساتھی کی شدید ضرورت تھی. ہمارے گاؤں میں اجڑے ہوتے تھے، صبح ساتھ میں بابے کہتے تھے ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ایک انسان تھا. ہاں جی، وہاں یہ تھا کہ وہ مائنس ٹمپریچر تھا، -25 وہ میگنیٹ آئس تھی. وہاں طوفان ایسا تھا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں تھی جس کو ہم پکڑ سکتے رکیں. ہینڈز ڈاؤن کیا پھر بھی سلائڈ ہو رہی تھی. تو ادھر ایک روپ ہم نے ایک پہاڑی کے ساتھ اس کو بڑی مشکل سے جمانے کی کوشش کی، اس میں اپنے ڈیئرنگ ڈال کے ہم جمے رہے تاکہ طوفان ہمیں نہ لے جا سکے. تھوڑی دیر کے بعد طوفان تھما تو ایک بہت بڑا صوفے جتنا ایک سٹون تھا اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا. اب دیکھیں کہ میں ایک چھوٹا سا لیفٹیننٹ تھا، میری 1.5 سال سروس تھی. میں نے نا ایک نعرہ مارا یارلی مدد، وہ بالکل اتنی سپیڈ سے گیا. دونوں سائڈ سے میں نے دیکھا، لیفٹ رائٹ سے ایک 9 کماما اور اس طرف سے 4 گورکھا بٹالین آ رہی تھی. 4 گورکھا میرے بہت قریب تھی جس کو کیپٹن وجے کمار کمانڈ کر رہا تھا. لیٹر آن میں نے پھر اس کی میری اور اس کی جھڑپ ہوئی جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ وہ چیزیں تھیں کہ ایک سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا، کہ میں اکیلا تھا، میرے پاس وہ کون سی طاقت تھی. اور یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں ہمارے پاس غیبی مدد آ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں تھیں. اور میں اس طرح کر رہا تھا جیسے پپائی دا سیلر، وہ بچپن میں ہم کارٹون دیتے ہیں وہ اسپینش کھاتے ہیں، وہ میرے بازو میں طاقت آتا کہ میں بالکل سلم اور ہم سپر ہیروز کی بات سنتے رہتے ہیں نا، کہانیاں سناتے رہتے ہیں، تو وہ ریئل لائف میں وہ پھر ایک دفعہ اس طرح تھا کہ وہ ایک بابا کہتے ہوتے تھے کہ گھر میں ان بچوں کو نا ایسی کہانیاں نہیں سنائیں جس سے نا یہ دیوں پریوں کی اور ڈریں. ان کو ایسی کہانیاں دکھائیں وہ جو محمد بن قاسم نے کیا، جو ٹیپو سلطان نے کیا، تاکہ ان کے اندر غیرت آئے، یہ آبرومندانہ طریقے سے آگے بڑھیں. اور میرے دل و دماغ میں وہ چیزیں تھیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح جاؤں جس طرح ایک ہیرو ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ کیا کہ مجھے میری ماں کے وہ الفاظ بھی یاد تھے، میری خدمت بھی وطن کی یاد تھی، جس لیے میں نے کمیشن لیا تھا. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں ڈر جاؤں گا، یہ کروں گا. مجھے پتہ ہے میری جان ہتھیلی پہ ہے، میرا دن جو لکھا ہوا ہے، میری جو رات قبر میں ہے وہ ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میری قبر بھی وہاں کھود گئی تھی، میرا سگنل آ گیا تھا.
اور لیکن میں آج سگنل آ گیا تھا مطلب سگنل گھر چلا گیا تھا, مسنگ بلیو کلڈ اور پرائزنر آف وار بن گئے. اور پھر بعد میں جب میں مل گیا تو پھر میری امی کو میرے بھائی نے بڑے طریقے سے سمجھایا کہ نوید سے بات ہوئی ہے, وہ زندہ ہے, اس کو لا رہے ہیں, لہٰذا اس کی قبر جو ہے ہم نے کھودی تھی, ہم بند کر رہے ہیں. تو میری ماں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں, تو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے پڑی رہے. تو پھر لیٹر آن میری امی اس میں دفن ہوئی. زندگی میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. تو وطن کی خدمت جو ہے انمول ہے, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ میں جب او ٹی ایس میں تھا تو ہم دونوں روم میٹ تھے فیلڈ مارشل. ایک دن ہم میس سے لنچ کر آ رہے تھے, مجھے کہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کریں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں یہ یونیفارم ہمارا رزق بھی ہے اور ہمارا کفن بھی ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو وضو کر کے پہننا ہے. اوکے. اور فیلڈ وہ مارشل دن عاصم منیر صاحب آپ کے روم میٹ, جی, کتنا عرصہ آپ روم میٹ ہاں, 1 جنوری 85 کا ہم نے آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ جوائن کیا تھا. اور آج ڈیٹ دیکھ لیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. سو وہ جو چونکہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے روم میٹ تھے, وہ میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا اگر شیئر کر سکیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو روم میٹ تھے, کچھ اور یادیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. ہاں, یہ ایک تو یہ تھا کہ یہ نیا نیا قرآن حفظ کر کے آئے تھے, یہ منزل پڑھتے تھے. اور اس کے بعد وہاا ہمارے ساتھ سری لنکا کا ایک کورس ٹریننگ کر رہا تھا. اس میں ایک لڑکا تھا, ڈی سلواس کا نام تھا. ان دنوں اس کا بھائی سری لنکا ٹیم کا, وہ جو سلواس کا نام تھا, وہ کرکٹ ٹیم کا ان کا وہ کیپٹن تھا. یہ مسلمان ہو گیا, ان سے متاثر ہو گئے. تو پھر ادھر ہمارے لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے سفارتی مسئلہ بنے گا, آپ ادھر جا کے اعلان کریں. یعنی کہ ایک تو چیز یہ تھی کہ یہ پریڈ چل بھی رہی ہے تو یہ اس میں وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ رات ساری جا نماز پہ سجدے میں رہتے تھے. تو میں کہتا عاصم تم سوتے کس وقت ہو نا, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. تو اب میں یہ کہوں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کوئی پالش کر رہا ہے. ہماری قیادت باوضو ہو کے آئے. آج آپ دیکھ لیں کہ اینیمی کو انہوں نے اور دنیا کو کون سا سبق سکھایا ہے. یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو معجزات آتے ہیں. یہ اسی طرح جس طرح میں نے اپنی ماں کی خدمت کی, یہ ہم سے کتنی گنا آگے اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. یہ چند دن پہلے ان کی والدہ فوت ہوئیں, ماں کا جنازہ بھی پڑھایا اور قبر میں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو دفن کیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب مائیں بچوں کی تربیت ان خطوط پہ کریں, وہ قومیں کبھی بزدلی نہیں دکھاتی, وہ نیچے نہیں آتی. آج پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی بہترین افواج کے طور پہ آ رہی ہے, جہاں دنیا اس کو مان رہی ہے. ہمیں جو ویپنز پہلے لوگ دیتے نہیں تھے, اب ہمیں مفت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے دشمن کو جنہوں نے دیا تھا ان کی تمام فیکٹریاں ڈسبینڈ ہو چکی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ہمارے جو ویپنز ہیں آپ دیکھ لیں, وہ آج جب نمائش ابھی یو کے میں ہوئی ہے, آپ دیکھیں ان کو کیا پوزیشنیں ملی ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ جب اس کی مدد آتی ہے تو وہ اس طرح آتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بے شک ایسے اچھا, جس طرح سے اس کے بعد کیونکہ آپ کے جذبات کو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنی فیلنگز یہاں پہ بیان ضرور کریں. اس کے بعد دوبارہ فیلڈ میں جانے کا دل کرتا تھا کہ میں جاؤں, میں اسی طرح سے ملک کی خدمت کروں؟ مجھے بیٹا جب میں ہو گیا تھا زخمی تو مجھے سول سروسز کی آفر کی تھی کہ ہم ابھی آپ کو ڈی سی ایس پی لیتے ہیں, ابھی آپ اس طرح نہیں ہو سکتے, کیونکہ میری دونوں ٹانگیں اس طرح ہو گئی تھی. جب مجھے آپریشن تھیٹر لے کے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس میں سنسیشن نہیں آ سکتی. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں آخری وقت تک اس یونیفارم میں رہوں گا, اور میں نے ریفیوز کر دیا کہ میں سول سروس میں نہیں جاؤں گا. اور اس کا یہ ہوا کہ ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں ریٹائر ہوا تو میں تو ویسے یونیفارم 5 منٹ میں پہنتا تھا, 5 منٹ میں اتارتا تھا. جس دن بیٹا میں ریٹائر ہو رہا تھا اس دن 3.5 گھنٹے لگائے میں یونیفارم اتارتے ہوئے. میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے. اس دن میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے کہ میں اس وردی جس سے میں پیار کرتا تھا, جو میرا پیشن تھا, آج مجھ سے جدا ہو رہی تھی. تو میری بیٹی کہتی ہے بابا آپ کہتے ہوتے ہیں کہ سولجر از آلویز سولجر, ونس اے سولجر آل دا ٹائم سولجر. آپ تو کبھی ریٹائر نہیں ہوئے. تو ابھی وہ مجھے تنگ کرتے ہوئے نا, کبھی کچھ ہو نا تو میں کہوں نہیں ابھی میرا دل نہیں کرتا, میں تھک ہوں. کہتے نہیں آپ تو فوجی ہیں. میں نے کہا یہ لیبر لا کے فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, کبھی نہیں تھکتا. یہ باتیں ہوتی ہیں بچے. بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس یونیفارم میں اپنے ساتھیوں کو دفن کیا ہے. اور میری ماں مجھے کہتی تھی تم مجھے کچھ پیسے دو. میں نے کہا میری بہت تھوڑی پے ہے, میں کس طرح دوں؟ کہتی نہیں تم مجھے 5 روپے بھی دوں گے نہیں تو میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گی, میں اس کو صدقہ دوں گی کہ میرے بیٹے نے کیا ہے. تو میں سب سے چھوٹا تھا
تو یہ موقع ہوتا ہے, یہ اعجاز ہوتا ہے, یہ فخر ہوتا ہے, یہ دعائیں تھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھے ایس چے ملا تھا ستارہ جرأت, تو میرے آرمی چیف نے میری امی کو جس دن سلوٹ کیا تھا, تو اس دن میری امی کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سچ ہو گیا ہے, کہ وہ کہتے ہیں آپ اچھی مائیں دیں, ہم آپ کو اچھی قوم دیں گے. قوم دیں گے, صحیح بات ہے, اچھی مائیں, اور واقعی درست بات ہے کہ وہ اچھی قوم دیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ سے ہمیشہ مل کے اتنا اچھا لگتا ہے, اب دل کرتا ہے بس سنتے رہیں, لیکن ہم کیا کریں, بس وقت کی بڑی قلت ہے ہمارے پاس. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ سر, اینڈ ویری رائٹلی سیڈ ونس اے سولجر آلویز اے سولجر, سو اسٹے لائک دس سر. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تھینک یو, گاڈ ہم بلیس. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. تحریک پاکستان, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر شخص کا اس میں ایک اہم کردار ہے, ہر ادارے کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جب بھی ہم آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یوتھ از آلویز فوکل پوائنٹ, فوکس یوتھ پہ ہوتا ہے. آج بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی یوتھ پہ, تو اس وقت بھی جو پاکستان, یا اس وقت اگر ہم برصغیر کی بات کریں تو یوتھ تھی, اس کا کیا کردار رہا, طلباء کا کیا کردار رہا, اسکول کالج درسگاہوں کا کیا کردار رہا, آج اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسکالر ہیں خرم الہی صاحب, ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم خرم بھائی, کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں اور آپ تو جوان ہیں, یہ تھوڑی سی بوڑھی ہیں, تو شور, ان کو وہ بھی تو مل کے ناظرین شامل بتا گفتگو سکتے رکھیں گے. ہیں, وہ تو ناظرین بتا سکتے ہیں کون کیا ہے بوڑھا. بوڑھی روح کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ جو بیتاب نہ ہو, اور یہ تو ویسے بڑی کلیئر بات ہے. میرے سے زیادہ بیتاب اور بے چین تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تحریک پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں نوجوان, تو ایک تو ہم وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو سیج گروپ میں تھے, جن کی آج ہم بات بھی کریں گے, جو واقعتاً اپنی عمر کے حساب سے نوجوان تھے. لیکن اس کے برعکس اس کے برعکس بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سبھی نوجوانوں کی طرح ہی آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ اس زمانے میں جب ہجرت ہوتے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ انڈین پورشن چھوڑ کے پاکستان کی طرف آتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تھکا ہوا نہیں ہے, ان کے چہروں پہ عزم موجود ہے, اور وہ سارے کے سارے اس نئی دھرتی کی طرف جانا چاہتے تھے. لیکن آج کل جیسے ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی دیو مالائی حقیقت بیان, میتھولوجیکل ٹیل سنا رہے ہیں, کیونکہ اب ہمارے رویے اس طرح کے نہیں رہے. ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار نوجوان کون ہے, کیسا ہے, رویے کیسے ہونے چاہیے. دوسری عام بات کہ آزادی کو دیے نہیں چاہیے ہوتے, اسے شعلے چاہیے ہوتے ہیں, اور اسی لیے جو بہت بڑا شاعر, بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ اس قوت کو مخاطب کرتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ حرارت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ حرارت کسی بھی تہذیب میں, کسی بھی وقت میں اگر کسی کو میسر آئی, تو وہ جرمن تحریک اٹھا کے دیکھیں, امریکن تہذیب اٹھا کے دیکھیں, ہمیں اٹھا کے دیکھیں, تو آپ دیکھیں کہ مخاطب نوجوان ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ ایکچولائزر ہوتے ہیں خوابوں کے. کوئی بھی بزرگ خواب دیکھتا ہے اور اس کو ایکچولائز کرتے ہیں اس زمانے کے نوجوان. اب وہ جانتے ہیں بات, مجھے کچھ چند نوجوان دے دو, میں تمہیں ایک نئی تہذیب, ملک نہیں تہذیب بنا کے دے دوں گا. اچھا, اس سے بھی آگے جائیں تو آپ دیکھیں اقبال کا مخاطب کون ہے. جوانوں کو میری آہ سر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میرا نور بصیرت جو ہے وہ بزرگوں تک پہنچائے, ان کا یہی تھا کہ وہ جو آہ سحر رکھتے ہیں, یعنی صبح کے وقت جاگ کر بیتاب ہیں, بے چین ہیں کہ ہم پہ یہ برٹش حکومت کیوں کر رہے ہیں, میں زمین ہماری ہے اور قوانین ان کے کیوں ہیں, آئین ان کا کیوں ہے, اور وہ ہمیں کیوں ہانک رہے ہیں ایک طرف. تو وہ نوجوان جاگتے تھے صبح کے وقت اور بیتاب ہوتے تھے. ابھی آتے ہوئے بھی ہم فاطمہ صغرا کا ذکر پڑھ بھی رہا تھا, اور میرا یقین بھی تھا, شیئر کروں گا. شی واز 14 years old جب انہوں نے برٹش جھنڈا اتارا ہے, اور اس زمانے کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا وہاں پر لگایا. اب آپ سوچیں 14 سال کے بچے سے آج کے رویے دیکھیں اور اس زمانے کے رویے دیکھیں. اور جب ان سے انٹرویو لیا گیا بعد میں بڑے بڑے دنیا کے اخباروں نے, تو ان سے پوچھا گیا کیسے کیا فاطمہ آپ نے, اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں, میں خوش تھی, میں جوشیلی تھی, میں باغی تھی, اور شی یوز دا ورڈ, میں ریبل تھی, اور میں تنگ آ چکی تھی کہ بار بار یہ دوسری وردیوں والے ہمیں کیوں ہانکتے ہیں, اور ہم تو آزاد قوم, آزاد امت, ہمارے اپنے شاعر, اپنے لیڈر, اپنی وہ جو قائد کی بات ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ اپنا ہے, پھر تم کیوں آ کے ہمیں بتاتے ہو کائنات کیا ہے, زندہ کیسے رہنا, آئین کیسے طے کرنا. ہمارا قرآن, سنت, رسول آقا سب آ چکے. اور اسی لیے قوموں, اچھا قوم کیا مانگتی, قوم مانگتی ہے کہ میرا طرز حیات کیا ہوگا. تو میرا طرز حیات ہے تو تم کون ہوتے ہو وہ وائٹ مین برڈن مجھے بتانے والے.
اس کے خلاف سب سے پہلی بغاوت جو ہے وہ نوجوانوں نے کی تھی. میرے خیال سے بزرگ ہڈیاں جلدی مان جاتی ہیں, ان میں ایک وہ تھکاوٹ, ایک ضعیفی, ایک کمزوری, ایک وہ آ چکی ہوتی ہے, لیکن نوجوان میں وہ خون ہوتا ہے کہ جو بغاوت کے لیے صحیح معنوں میں کسی بھی کلونیل فورس کے لیے درکار ہے. بغاوت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ ایک حد سے زیادہ کے بعد چیخ درکار ہوتی, نغمہ درکار ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کو وہ جو چیخ درکار تھی, وہ جو سنی جائے ان ایوانوں میں جہاں پہ برٹش حکومت کر رہے تھے, وہ نوجوانوں نے ہی کیا. اور آپ کبھی قائد کا وہ خطاب دیکھیں کہ قائد نے بار بار کہا مجھے صرف آپ لوگوں سے امید ہے اور میں پاکستان آپ کے لیے بنا رہا ہوں. یہ کلیئر کٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا مستقبل میں تمہارے ہاتھ میں دے کے جاؤں گا, تم طے کر لو. یہ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہے, یہ تو ابھی لیب کے اندر ہے, تم اس کو جہاں بھی ہانک کے لے جاؤ گے, جہاں لے جانا چاہو گے وہاں چلا جائے گا. اور اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو 3 نصیحت کی تھیں. تعلیم پر بہت غور دینا, اپنا کردار سنبھالے رکھنا, اور نظم, ڈسپلن, کریکٹر اینڈ اکیڈیمیا. اگر ان کو تھامے رکھو گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا. اور جو آپ دیکھیں اس زمانے میں جب کریکٹر بہت بڑا سوال ہی نہیں تھا, یہ کوئی سوشل میڈیا اور ایسی چیزیں نہیں تھی, وہ جانتے تھے کہ وہ کردار ہے جو سنبھالے رکھا گیا ملک کی بھاگ دوڑ کو. ورنہ نوجوانوں کو بھی ہم دیکھ کے شرمائیں گے کہ ان پر وہ ذمہ داری کیسے ڈالیں جو قوموں کو درکار ہوتی ہے. اور اس زمانے کی ساری ذمہ داری آپ دیکھیں, پہلے بھی شورا کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے کہ اقبال کھڑے ہیں جامع مسجد لاہور میں, نہیں از کالنگ یوتھ کہ اٹھو یار, اب اور نہیں چلے گا. اور وہ مخاطب ان کو کہہ رہے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ, ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو اقبال کس کو پکار رہے تھے کہ تم لوگ اٹھو اور ہلا کے رکھ دو. اور یہ چھپ چھپ کے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کے اپنی تہذیب کو بچانے کی کمروں میں کوشش کرتے ہیں, تم لوگ وہ سیسا پلائی دیوار ہو کہ اگر کھڑے ہو گئے تو وہ یہ قوت کو ڈھا دو گے. دوسری بات, دنیا کا ہر خیال ناقص ہے اگر اس کے پاس قوت نہیں ہے. دنیا کا ہر خیال فتنہ ہے اگر اس کے پاس قوت نہیں. اگر وہ قوت نہیں رکھتا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کی, تو بس وہ کتاب میں لکھی ایک لائن ہے. تحریک آزادی کی وہ جتنی بھی ہم 1930 کے چارٹر یا اس سے پہلے کے چارٹرز ہم کہتے ہیں, اگر اس کو ایک قوت ملی جس نے اس بات کو کتاب سے نکال کے کردار میں لائے, کتاب سے نکل کر حال میں لائے, وہ صرف نوجوانوں کی قوت تھی جنہوں نے ان باتوں کو کتابی باتیں ہونے سے بچا لیا کہ ہم تحریک میں ہو کے کہتے ہیں یار وہ دیکھو بڑی اچھی 1910 میں تقریر ہوئی تھی. وہ زمانے کے نوجوان تھے جنہوں نے کیا. اور آپ جب کبھی جاتے ہیں علامہ کی بال جبریل میں بھی تو آپ کو انہیں نوجوانوں کا ذکر ملتا ہے. یہ جو ہے نا جاوید کے نام, سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جب اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے تھے تو اس سے مراد قوموں کے پوری قوم کے بیٹے ہوتے تھے کہ دیار عشق میں اب اپنا مقام پیدا کرنے کا وقت آ گیا, نیا زمانہ نہیں صبح و شام. اب انہوں نے کسی بزرگ کو نہیں کہا. جب اقبال کو اور فکر ہوتی ہے تو وہ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام, اگر وہ آپ بہت زیادہ خیالات کی دنیا میں جا رہے ہو تو اقبال وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ایک نظم لکھتے ہیں فلسفہ زدہ سید زادے کے نام, کہ یار یہ خیالات میں گمت ہو جانا, اس وقت فقط تحریک ایکشن درکار ہے, آئیڈیا نہیں درکار. آئیڈیا دینے کے لیے قائد, اقبال, میں اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے ذہن موجود ہیں. آئیڈیا تو ہم کہیں سے بھی لے لیں گے, خیال کہیں سے بھی لے لیں گے, حال کہاں سے لیں گے جو آزادی کو درکار ہے. اچھا خرم, ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نوجوانوں کو اتنا موٹیویٹ بھی تو نہیں کیا جاتا. اگر ہم پولیٹکس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, ہم اگر ریلیجن کے پرسپیکٹ, کیونکہ ہر جگہ پر جہاں بھی آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر بھی کہ یہاں پر سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پر پولیٹکس پر بات نہیں کی جاتی. تعلیمی اداروں کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جی پولیٹکس پہ بات نہ کریں. ڈبیٹس نہیں ہوتی ہیں جہاں پر نوجوان اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہوں کہ انہیں کیا بہتر لگتا ہے اور کیا بہتری کی گنجائش ہے. کیا واقعی ہم میں انٹالرنس اتنی آ گئی ہے جس کی وجہ سے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا پھر وہ اسپیس ہی ختم کر دی گئی ہے, یا ہم کیونکہ بہت عرصے سے ہم اپنے بچپن سے تو یہی دیکھ رہے ہیں جو بھی دور گزرا, یا ہمیں بحث کرنا نہیں آتا, ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے. سبین شعیب, آپ دیکھیں کہ ہمارے استاد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم ہر مختلف کو متضاد سمجھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے شاید بہت نیگیٹیولی کہ جو مختلف ہوگا اس کو متضاد ضرور بنانا ہے. اب چلتے ہیں علامہ کے اقبال کے ہاں. جبریل و ابلیس, یزداں و ابلیس, ایسی نظمیں ہیں, ایسے مکالمے ہیں جن میں انہوں نے کائنات کی دونوں حقیقتیں, نوجوان عقل و دل, عشق و علم, دونوں حقیقتیں آگے رکھیں کہ کسی ایک طرف جھکاؤ مت حاصل کر لینا. اور یاد رکھیے گا یک رخا خیال نامکمل ہوتا ہے. جو آدمی متضاد اور مختلف گفتگو سنتا ہوا بپھر جائے, سمجھیں اس کا علم انتہائی ناقص تھا. وہ کائنات کے اس ڈیزائن کو سمجھتا ہی نہیں کہ جہاں پر سفید کو دیکھنے کے لیے کالے کا علم سفید سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ سفید کا عشق رکھتے ہیں.
اور اس زمانے کے آپ نوجوانوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی نہیں آتی کہ انہوں نے بہت زیادہ اسیسینیشنز کی, انہوں نے کوئی ایسی تحریکیں چلائیں, چھپ چھپ کے لوگوں کو قتل کیا. یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے پتہ تھا اختلاف ہم کریں گے اور مکمل قوت کے ساتھ کریں گے, مکمل گریس کے ساتھ کریں گے, اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آپ کو بہت زیادہ بٹے ہوئے پورشنز نہیں ملتے, سب متحد تھے. تو آج کے نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مختلف کو سمجھنا اور پرکھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. ہم ہر چیز کو متضاد بناتے ہیں, پھر ہمارے پاس فقط نعرے بچتے ہیں اس بات کے خلاف بات کرنے کے. اور ہم میں سے شاید کوئی بھی آج اتنا طاقتور نہیں کہ ہم اپنے جس بات کو پسند نہیں کرتے ہم کہیں یار تم اس پر بھی کچھ دلائل دو. ہم نے ایک طرح کی کائنات دیکھی, ہم اسی کو پالش کیے جاتے ہیں, اسی کو بیچے چلے جاتے ہیں, اور ہم دوسری طرف کی بات سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اقبال کو پڑھیں, وہ ین جانگ مکمل کرتے ہیں. اقبال اشتراکیت پسند نہیں ہے, مگر اشتراکیت کی تعریف میں اتنا کچھ لکھ گئے, کیا حیران ہے. اقبال بہت زیادہ عقل پرست نہیں ہے, مگر عقل کی جن لوگوں نے خدمات کی, وائنسٹائن ہے, گوئٹے ہیں, فلانا ہے, ان کی تعریف میں کتنا کچھ لکھ گئے تاکہ میرے نوجوان ایک آنکھ سے اس پاکستان کی خدمت نہ کرتے رہیں, ایک آنکھ سے مستقبل میں نہ داخل ہوتے رہیں, جو ایک آنکھ سے اپنی طرح کی اپنی پسند کی چیزیں دیکھیں. بس اسی کو بچانے کے لیے میرے خیال سے ہر بڑا آدمی ایک محنت کرتا ہے. وہ اقبال نے بھی کی, وہ آج کے نوجوانوں کو بھی کرنی چاہیے. لیکن آج کا مجھے لگتا ہے جو ایک سوال سب کے دلوں میں پھوٹتا ہے کہ آج وہ جیسے سبھی نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا, اب بہت بڑی کمی آ چکی ہے. پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ ہم وہ تسلی دیتے رہیں, ہم کہیں کہ مثبت ہوگا, لیکن وہ کہنے سے ہوگا نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بس ایک مخصوص قسم کی فکر میں ہیں, امیر کیسے ہو جائیں. I was about to ask this question کہ وہ بھی سوچ جو کہ ہم اکثر ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں, کہ وہی سوچ ہے نا کہ ڈگری کرنے باہر جانا ہے, پھر وہیں سیٹل ہو جانا ہے, جاب کرنے بھی باہر جانا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح باہر جانا ہے. بس ایک ہی حقیقت ہے, معاشی حقیقت. بتائیں آپ مجھے امیر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں شاید آپ کو بھی بہت زیادہ انٹرویوز ان لوگوں کے کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے بس لڑکوں کو, نوجوانوں کو امیر کر دیا. تو امیر تو اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, اور لیکن دیکھیں تہذیبیں ان چیزوں سے چلتی نہیں ہیں. تہذیبیں تو علی المرتضیٰ جیسے لوگوں سے, امام حسین جیسے لوگ شخصیات سے چلتی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ بغیر علم کے کوئی تہذیب بہت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی. آپ سکل سے امیر ہو کے ایک بڑا اچھا سا فائر ورک شو تو کر سکتے ہو, لیکن تہذیب کو جو لانگ رن فاؤنڈیشن اور بنیادیں درکار ہوتی ہیں, کیوں مڑ مڑ کے آپ ہر روز اقبال کا ذکر کرتے ہیں؟ تہذیب سے اٹھا لینا کوئی اور آدمی. جو امیر لوگ 1960 70 80 میں وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ 20 خاندان تھے, ان کا نام کریں, ذکر کریں, آپس میں ایک دوسرے کو حوصلے دیں. کیوں حوصلہ دینے کے لیے 1910 میں جاتے ہیں اقبال کے گھر پہ؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو کہتا تھا وہ کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیے پیسے کی بھی امپورٹنس تو ہے نا, قائد اعظم بھی تو امیر ترین تھے. پیسے کی امپورٹنس بھی تب ہے اگر جب آپ کے پاس خیالات ہوں. آپ سرمایہ, میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جو. امیر ہونا بڑی خوبصورت بات ہے, سرمایہ دار ہونا بڑی عجب بات ہے. سو امیر اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں ایک وہ جنراسٹی ہوتی ہے. Yes, that's very true. اس پیسے کا ایک مقصد بھی ہونا. آپ جس طرح قائد اعظم کی بات کریں, آپ محمد علی جناح, آپ ان کی اگر بات کریں تو وہ ایک مقصد کے لیے پیسہ تھا. میں ویسے امیری کے لیے آپ کو ایک تنقیدی جواب دینا چاہوں تو امیری کا حساب لگایا جاتا ہے. آپ امیر ہیں تو دیکھ لیں کتابیں کتنی, آپ امیر ہیں دیکھ لیں تحقیق کتنی, آپ امیر ہیں تو دیکھ لیں آپ کے پروجیکٹس کتنے ہیں. تو امیری کے بعد تو آپ گھر میں وہ کیا چمچ زیادہ کرتے ہیں یا کتابیں زیادہ کرتے ہیں, وہ تعین کرتی ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو آف ریالٹی کیا ہے. تو وہ آپ اقبال سے سیکھ لیں, قائد سے سیکھ لیں. قائد جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ کتابیں کھول کے بیٹھتے تھے کہ آج انگریزی یہ کہاں سے لائیں گے, اور ایک گورے کو کھول کے بیٹھتے تھے. تو کیا جو معاشی طور پر اوپر جانے کی ایک دوڑ ہے وہ ہمیں بیسکلی پستی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ ہم معاشی طور پر اوپر جاتے ہوئے سماجی طور پر پیچھے جا رہے ہیں. ہم اس طرح آگے کو بڑھ رہے ہیں جس میں سب پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم معاشی طور پر آگے جاتے ہیں دوسروں کے ہاتھ تھامنے کو برائی سمجھتے ہیں. ہم معاشی طور پر آگے جاتے ہوئے نئے الفاظ سیکھنے کو برائی سمجھتے ہیں. امیر ہونے میں کیا برائی ہے اگر تم اپنا ذوق وہ برقرار رکھو جو تہذیب کو درکار ہوتا ہے. تہذیب کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے نا آپ سے. تہذیب کیوں اردو کی بات کرنی ہے, کیوں بچوں کو بتانا ہے پاکستان کیا, تو غالب میر اور اقبال کے گھر جاتے ہیں. چلے جائیے آپ بھی کسی جس کے پاس ڈھیر ساری دکانیں, تو یہ بتانا بہت ضروری ہے تہذیب کن چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے. ایک اور سوری ٹو انٹرپٹ بھائی, ایک اور ایشو بھی تو ہے نا کہ آج کا نوجوان کیا دیکھ رہا ہے. جب وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا اس کے 4 ملین فالوورز ہیں, اس کا کانٹینٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے واٹ از دس کانٹینٹ. وہ دوسرے پہ جائے گا, تیسرے چوتھے, اینڈ دی لسٹ گوز آن. وہ جو کانٹینٹ کریٹرز کے نام پہ جس طرح کانٹینٹ نوجوان دیکھ رہا ہے اور ان کا لائف سٹائل دیکھ رہا ہے اور ان کی شاہانہ زندگی دیکھ رہا ہے, جس میں ظاہرہ ہمیں بہت سے ایشوز تو نظر آتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہرہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے,
it's their choice of doing something, تو ہم اس پہ اس طرح سے تنقید بھی نہیں کر پاتے, بٹ اوور آل وہ تو گر رہا ہے. دیکھیں اگر ہم نے شعراء کے لیے, سائنسدانوں کے لیے تالیاں بجائی ہوتی تو آج بچے اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ہم نے جن کے لیے تالیاں بجائیں کہ سب کو کہا اس جیسے بنو, اس جیسے بنو, سب ویسے بننے لگ گئے. ہم نے جب اچھا آپ دیکھیں نا اقبال کے لیے کتنا لوگوں نے لابی کیا, کتنے لوگوں نے اس کے لیے, کتنے ادارے بنے, کتنے لوگوں نے اس کی مداحی کی. تو لوگ اس جیسے بننا چاہتے تھے, لوگ قائد جیسے بننا چاہتے تھے. تو ہم نے جب تالی ہی نہیں بجائی اپنے نوجوانوں کے لیے کہ یار تم اچھے لکھاری ہو, چلو اتنے ابھی امیر نہیں ہو سکے لیکن کوئی بات نہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں انسینٹیوائز کن چیزوں, ہم نے ریوارڈ کس چیز کو کیا, ہم نے ریوارڈ اسی چیز کو کیا. تو جس چیز کو ریوارڈ کیا سب لوگ بالکل بس اسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. نہیں تو یہ دیکھیں ہم نے تو گھر سے یہی سکھانا شروع کیا نا, وہ بھی کیا کرے آج کا نوجوان بھی, جس نے آنکھ کھولتے ساتھ ہی اپنے ارد گرد ڈسکشن سے یہی دیکھی ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, آگے کس طرح بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے میں ہم نے کہیں پر گھر میں بھی تو ڈسکشنز نہیں دیکھی نا کہ ملک کو کیسے لے کے جانا آگے, کس طریقے سے. جو امیری کا آپ نے ایک پرسپیکٹیو دکھایا ہے وہ پرسپیکٹیو رکھنا ہے سامنے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی گرومنگ کے ساتھ, ایسے ماحول کے ساتھ ایک بچہ بڑا ہوگا تو وہ ایک ینگ مائنڈ جو ہے آپ اس کو اچانک بھی تو بدل نہیں پائیں گے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں نا اداروں کی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز گھر سے ضرور زیادہ شروع ہوتی ہے, اور یہ ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر آتی ہے. کیا گھر کے اندر اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اپنے ملک کی بات کی جائے؟ یہ ہوتا ہے فلانا باہر ہے تو تم نے بھی باہر جانا ہے, فلانے کے بچے نے اتنے کما لیے ہیں تو تم بھی سوچو اپنا گول سیٹ کرو کہ تم نے بھی اتنا ہی کمانا ہے. وہاں پہ ملک کو آگے لے کے جانے کا گول تو ہوتا ہی نہیں. جب آپ بچوں کی تربیت میزلو کے موٹیویشنل ماڈل پہ کریں گے کہ پہلے گھر بنانا ہے, پیٹ کی پوجا کرنی ہے, اور جب وقت ملے تو آخر میں خود کو پہچان بھی لینا, تو پھر خود کو پہچاننے کا وقت بہت اس مصروف دنیا میں نہیں ملتا. احمد جاوید صاحب کا قول ہے, دنیا مومن تو مومن, کافر بھی آپ کو اچھا نہیں بننے دے گی. وہ اتنا آپ کو کھپائے رکھے گی, آپ کو کبھی وقت نہیں ملے گا وہ بلند باتیں, وہ شاعری, وہ بڑے ناول, وہ بڑے افسانے, بڑے آئین, بڑی باتیں, یا میں اپنے ملک کی اصل خدمت کیسے کرتا ہوں, وہ کبھی بھرتا ہی نہیں. جب ہم غزالی کی زندگی میں جاتے ہیں تو غزالی کے لیے جب یونیورسٹی بنانے لگے انہوں نے کہا کہ اس کو دے دیں اشرفیاں, لگا دیں فنڈ. تو اس زمانے کے سپہ سالار آئے, انہوں نے کہا یہ آپ پیسے آپ مجھے دیتے میں بہت زیادہ آگے لے جاتا اور رقبہ ہمارے پاس ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کتنی دور جاتے ہیں تمہارے سپاہیوں کے تیر؟ غزالی کے علم سے دنیا نور دیکھا کرے گی. تو چوز کیا کہ میں نے اپنی امیری کو صرف کس پر کرنا. امیر ہونا باعث فخر ہے, امیر ہونا ضرورت ہے اس دور کی, مگر وہ امیری صرف کس پہ کر, جیسے اس نے کہا وہی گاڑی, وہی شو آف کہ میں امیر ہوں کیونکہ تم غریب ہو, میری امیری کی ویلیڈیشن یہ ہے کہ تم ترستے رہو. تو اچھا اس طرح ایک کمیونٹی اور وہ گیٹڈ کمیونٹی پلاٹ تو بک سکتے ہیں, اس طرح تہذیب اور ملک نہیں چل سکتا جہاں پر میں امیر ہونے کے بعد اس بات پہ فخر کروں کہ سارے وہ تو مجھے دیکھتے ہیں شام کو. تہذیب ہوتی کس طرح, ہو ہی نہیں سکتے. ہم قوم کہتے کس کو ہیں؟ جیتیں گے آپ مسکراؤں گا میں, ہاریں گے آپ روؤں گا میں. تو جب آپ کی جیت پر میں مسکرانے کے لائق نہیں رہا تو قوم کا دعویٰ کیا؟ قوم سنگل لائن میں کہتے ہیں کامن پیشن کو, کامن ہیپینس کو, ایک ایسی خوشی جو مجھ میں, شعیب میں, ایک موچی میں, ایک کریانہ چلانے والے میں, ایک امیر میں, ایک صدر پاکستان میں مشترک ہو جائے, ہم قوم بن جاتے ہیں. تو وہ کامن چیزیں آپ کو لگتا ہے امیری پیدا کرتی ہے؟ وہ کامن چیزیں شاعری, مذہب, دوستی, رواداری, ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی اہلیت رکھنے کو کہتے ہیں, احساس کو کہتے ہیں. تو وہ جو رسول کریم کی بات ہے نا کہ آپ اپنے دائیں اور بائیں کا دیکھ لیں کھانا کھایا, وہ یہ مطلب ظاہری بات ہے وہ امیر آدمی دیکھ پائے گا نا جس کے گھر روٹی زیادہ ہے, بے شک, لیکن کیا وہ دیکھ رہے ہیں قومی طور پہ؟ وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بڑا سوال ہے, ویری ٹرو. اور میں لاسٹلی کوئی میسج, کیونکہ کل 14 اگست بھی ہم سب منا رہے ہوں گے, ایسے میں اس کو منانا اٹس ویری امپورٹنٹ, جس انداز سے ہم سب منا رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک نیا ریزولوشن, جیسے ہم برتھ ڈے پہ ریزولوشن, جیسے ہم نئے سال پہ ریزولوشن, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سال بھی ایک نیا ریزولوشن ایز اے ینگ مائنڈ ہم سب بھی کریں, باجوں سے نکل کے بھی کچھ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے ملک کو, قوم کو, میرے والدین کو, میرے ہمسائے کو, اگلے آنے والے بچوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے 365 دن وقف کر دیں. اور مت دیکھیں کہ میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے یا نہیں, چیٹ جی پی ٹی سب ٹیکنالوجی سے اتنا علم آسان کریں, اور ایک فکر مندی سے داخل ہوں. جیسے ہماری جب چابی گم جاتی ہے, ہمارا موبائل کا چارجر نہیں مل رہا ہوتا, تو فکر مندی دیکھنے والی ہوتی ہے. بھائی اس سے تھوڑی زیادہ فکر مندی بس ملک کے لیے دکھا دیں کہ میرے ملک کو کیا درکار ہے. اور بہت چھوٹا, میں سب سے چھوٹا کام یہ کہتا ہوں کہ
کہ پلاسٹک بائنگ کم کر دیں. یہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کوئی بہت چھوٹا کام جو کچھ نہ کرتے ہوئے کہیں تو یہ مذہبی بھی ضرورت ہے اور یہ ہماری قوم کی بھی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کی کمی کریں جس کے لیے بھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم ان سے لڑ پائیں کل. ایبسلیوٹلی. تو کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے بہت سے اسٹیپس، جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہم نے ریز کیا کہ ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہے. ایز اے نیشن ہم سب کو یہ واقعی اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ بالکل پلاسٹک کا استعمال منیمائز کر دیں. میں نے منیمائز کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کہ کچھ جگہوں پہ واقعی شاید ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. ادروائز تھوڑے سے اولڈ پریکٹسز کہ اگر آپ نان کی دکان پہ جائیں تو بجائے اس کہ آپ وہاں سے اس پلاسٹک کے تھیلے میں نان لے کر آئیں. ادروائز بھی اٹس ڈینجرس کہ گرم چیز جب بھی پلاسٹک کے تھیلے میں رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں پلاسٹک بیکمز دا پارٹ آف اٹ. سو ایک کپڑا لے جائیں ساتھ. اسی طرح سے کوشش کریں دودھ اگر گھر میں آتا ہے بوتلوں میں آ جائے. بہتر تو ہے کہ آپ کے جو بھی کنٹینر ہے اس میں ڈائریکٹلی آپ اس کو خود پانی کی بوتل اگر کیری کرتے ہیں تو شیشے کی بوتل کیری کریں. اچھا میں دیکھ رہی تھی، اچھا مجھے بڑا اچھا لگا اس دن میں دیکھ رہی تھی کہ لکڑی کی بوٹلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس اب ہو گئی. وہ اتنی پیاری بھی لگ رہی تھیں اور اس کا ہیلتھ بینیفٹس بھی کافی سارے لکھے ہوئے تھے. اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے کیونکہ شیشے کی بوتلیں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کہ ٹوٹ جائیں گی، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. لیکن اس کو بھی اگر آپ کور، ایک اچھا کور ملتا ہے، اگر اس کے اوپر وہ آپ چڑھا دیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے اچھے سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہو. اور ایک اور بات آپ نے ابھی کر دی باجے سے متعلق کچھ کہہ رہی تھیں. ہاں، نہ بجائیں، ضروری نہیں ہے پٹاخے نہ بجائیں، ضروری نہیں ہے. سیلیبریشن پٹاخے نہ پھوڑیں، باجے نہ بجائیں، بلکہ درخت لگائیں، پودے لگائیں. ایگزیکٹلی اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. ایمبولینسز گزر رہی ہوتی ہیں، راستے رکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی کسی غم سے گزر رہا ہے، ہم اس چیز کا احساس نہیں کر رہے ہوتے، باجے بجا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم احساس لائیں، جو کہ خرم الہی نے بھی بات کی کہ احساس ہمارے اندر ہونا وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. خرم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم بات کریں تحریک پاکستان کی اور ایسے میں بہت سارے لوگوں کا کردار رہا. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شعراء کا کیا کردار رہا. ہمارے جو شاعر تھے انہوں نے کتنا زبردست کردار ادا کیا. جس طرح سے ہم بات کریں علامہ محمد اقبال کی اور ان کی شاعری کی بات کی جائے، کس طرح سے انہوں نے نوجوانوں کے جو لہو ہے اس کو گرمایا، کس طرح سے آزادی کی تڑپ جو ہے وہ پیدا کی. اور جب ان کی شاعری کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری ریلیٹیبل ہے آج بھی. آج کا بھی انسان، آج کے ینگسٹرز وہ بھی اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. وہ ہر دور کے لیے شاعری تھی. تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. سو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے تاریخ میں ہمارے جو شعراء ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس سے کیا سیکھ کے ہم آگے پاکستان کی کامیابی میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر راشد حمید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ادارے فروغ قومی زبان. ان سے ہم گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. سر میں آغاز میں چاہتا ہوں اگر ہم قوم کو ڈیفائن کر پائیں. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، قوم کا بننا ایک سفر، ایک طویل سفر ہوتا ہے. ابھی پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں 78 سال اٹس نتھنگ ایکچولی فار اے قوم. سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اچھا پاکستان بننے سے پہلے تحریک کی بات کرتے ہیں کہ قوم کو ایک ڈائریکشن دی، قوم کو لے کر آگے بڑھے، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا قوم کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیے قوم جو ہے نا وہ تو مختلف عناصر کو ملا کے ہم بناتے ہیں. اس میں مذہب بھی ہوتا ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا علاقہ ہے، بہت سی چیزیں مل کر قوم بنتی ہیں. یہ قوم کا معاملہ بھی زیر بحث رہا ہے. علامہ اقبال کا بہت بڑا ایک تنازع جو ہے اس دور کا قومیت کا وہ چلا اور بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ جو بانیان پاکستان ہے ان کا تصور قومیت ہی حاوی رہا اور اس کے تحت ہم نے پاکستان بنایا. اور پاکستان کا جو خیال پیش کرنے والا ہے وہ ایک شاعر ہے علامہ محمد اقبال. تو شاعری کا بڑا کردار رہا ہے اس میں، یعنی قوم کے بنانے میں اور نوجوانوں کو قومیت سمجھانے میں. بے شک. اور اوور آل اگر ہم تحریک پاکستان میں شعراء کے کردار کی بات کریں، علامہ اقبال کے ساتھ اور بھی تو شعراء، ان کا بھی کوئی کردار میں ضرور چاہیں گے اس سے اگر ہم آغاز کریں. جی بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے. جو ریاست ہے وہ معاشرے کی اور افراد کی ایک ضرورت ہوتی ہے.
اس کے بغیر کوئی معاشرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو قومی تشخص قائم نہیں ہو سکتا ریاست کے بغیر, اور سیاسی جو حکومت آپ کی ہوتی ہے اس کے بغیر. دوسرے یہ کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی, یعنی ایک قومیت کے اعتبار سے آپ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں. سو جو ریاست تھی اس وقت بر صغیر میں, اس کو جب خطرہ لاحق ہوا تو دربار سے منسلک جو شاعر تھے, نادر شاہ کا حملہ ہوا, احمد شاہ ابدالی کا ہوا, دہلی کے تاراج ہونے کا جو ذکر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میر اور غالب اور مصحفی اور بہت سے جو شاعر ہیں وہ ہمیں شہر آشوب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقاعدہ شہر آشوب ایک صنف ہے, لیکن اگر کسی شاعر نے باقاعدہ شہر آشوب نہیں بھی کہا تو اس کے شعروں میں, اس کی غزلوں میں, قصیدوں میں, مرثیوں میں, یعنی قصیدہ جیسا کہ میں نے کہا, حالانکہ قصیدے میں تو شعر آشوب نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر کسی کا قصیدہ بھی کہا ہے, جیسے ٹیپو کا قصیدہ جو کہا گیا یا قصیدے کہے گئے, تو اس میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ شہر آشوب ہی کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ ساری شاعری اس زمانے کی, میں نے ابھی 3-4 شاعروں کے نام لیے, بلا مبالغہ ہزاروں شاعر ایسے ہیں جو اس پورے سفر میں ہمیں قومی جو ضمیر ہے اس خطے کے مسلمانوں کا, اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاعری میں. اور شعر ایک طاقتور چونکہ میڈیم ہے, اور اردو کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا تو ادب آغاز ہی شاعری سے ہوا ہے, نثر بعد میں تخلیق ہوئی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, مگر ایسا ہے. جو اردو کے شاعر تھے, نہ صرف وہ, یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ اس بر صغیر میں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی تھیں, اور ان تمام زبانوں میں مزاحمتی ادب ایک طرح سے لکھا جا رہا تھا. غاصبوں کے خلاف, جو قابض تھے جنہوں نے اسلامی سلطنت کو تاراج کیا, ان کے خلاف تمام زبانوں میں زبانیں گننا شروع کروں تو ایک طویل فہرست ہو جائے گی, لیکن پاکستان ہی کی گن لیں موٹی موٹی زبانیں تو مثلا سندھی ہے, بلوچی ہے, براہوی ہے, پشتو ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے. ان سب زبانوں میں شاعروں نے مزاحمت کی ہے, اور جو جبر تھا, جو ظلم تھا, جو انگریزوں کے خلاف آواز انہوں نے اٹھائی ہے. لیکن اردو کا اعزاز یہ ہے کہ تحریک جب چلنا شروع ہوئی آزادی کی, تو اس بر صغیر کے تمام لوگوں کا آپس میں جو رابطے کا جو سلسلہ تھا وہ اسی زبان کے توسط سے قائم ہو سکا. اور یہ ایک یوں سمجھیں کہ ہماری بر صغیر کے لوگوں کی مجبوری تھی, اور میں اسے انعام سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا ایک انعام تھا اردو زبان, کہ ہم میں ایک ایسی مشترک زبان موجود تھی کہ خطے کا کہیں سے بھی کوئی آدمی اٹھتا تھا تو وہ اردو میں دوسرے علاقے سے رابطہ کر سکتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ قومی سطح پہ اردو شاعری جو ہے اس نے تحریک پاکستان کو, ویسے تو مزاحمت اس سے پہلے بھی, جیسا کہ میں نے کہا کہ میر و غالب کے دور سے ہے, لیکن جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے تو پھر تو اردو شاعری میں سمجھتا ہوں کہ غالب عنصر کے طور پر تحریک پاکستان کا حصہ بنتی ہے. اور اگر تحریک پاکستان کو ہم ڈیفائن کرنا شروع کریں تو بانیان پاکستان کے تمام تر روابط جو ہیں وہ اردو کے بغیر نامکمل ہیں, اور شاعری کے بغیر تو اس کا تصور بھی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تحریک پاکستان کے ہراول دستے میں علامہ اقبال شامل ہیں, اور ایک شاعر ہیں, انہوں نے اس ملک کا تصور پیش کیا ہے, اور وہ جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے وہ پھر آگے چل کر پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. وہ پہلا مفکر ہے کہ جس کا فلسفہ متشکل ہو رہا ہے پاکستان کی شکل میں. تو یہ بھی شاعری کا اعزاز ہے کہ اس نے ایک الگ وطن اور ایک الگ ملک کے قیام کی بنیادیں استوار کی. سر آج کے دور میں کیا ہمیں ایسے شاعر ملتے ہیں؟ ہمیں یہ والی شاعری نہیں ملتی جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. ہم اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا دور بدل گیا ہے, اس لحاظ سے شاعری تبدیل ہو گئی ہے, بٹ کتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ آپ اس کے اندر وہ جذبہ نہیں دیکھتے جس جذبے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تڑپ نہیں ہمیں نظر آتی, یا ہم اس طرح سے نہیں کہہ پا رہے ہوتے کہ اچھا یہ ہمیں آگے پاکستان کو آگے لے جانے میں یہ شاعری اس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے جس طرح سے علامہ اقبال کی شاعری ہے. ہمارے اور بہت سارے نامور شعراء ہیں جن کے آپ نے ذکر کیا, کام ہے لیکن شاید ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. وہی میں بتا رہی ہوں کہ یہ گیپ کیوں ہے, یہ لیک کیوں ہے؟ ابھی بڑی بحث ہے, اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا کہ ان محرکات کا تجزیہ کیا جائے کہ ہمیں ایسا نظر کیوں آتا ہے, ایسا ہے یا نہیں, یہ دوسری بات ہے. دیکھتے ہم یہ ہیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ تو ہے کہ ابلاغ کا کہیں مسئلہ ہے, یا
ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے نئی نسل کو اس ورثے کے ساتھ. شاعری عہد غلامی میں زیادہ مؤثر طریقے سے سامنے آتی ہے. یہ حالات کا جبر ہوتا ہے کہ جیسے مولانا ظفر علی خان ہیں اور کتنے بڑے نام ہم لے سکتے ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں جو شعر نہیں لکھتے تھے لیکن عہد غلامی میں ان سے جب تقاضا کیا گیا, جیسے ڈپٹی نذیر احمد شعر لکھ رہے ہیں قوم کے لیے, جیسے مولانا محمد علی جوہر نے شعر لکھے ہیں, یعنی میں درجنوں ایسے نام گنوا سکتا ہوں کہ جو شاعر تو نہیں تھے لیکن انہوں نے مگر ان سے کہا گیا کہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے آپ جلسوں میں آ کے اپنے شعر پیش کریں تاکہ نوجوان جو ہیں وہ اس سے ایک جذبہ حاصل کر سکیں. آپ کا سوال بہت بنیادی نوعیت کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت ہی اعلیٰ وقت ہے یہ احساس کرنے کا کہ نوجوانوں کو جب تک ہم منزل کی جانب ٹھیک طرح سے آگے لے کر نہیں جائیں گے تو ہم ترقی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ جو مارکہ حق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک نعمت کی صورت ہے. نوجوانوں میں ایک اعتماد دیکھتا ہوں کہ جو ایک بہت زمانے کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اچھا, اس کی روشنی میں اب شاعری بھی سامنے آ رہی ہے. جب ہم قوم کی کامیابی کے لیے کچھ سنگ میل قائم کرتے ہیں, میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تمام پاکستان کے اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر ایک تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایسے سنگ میل قائم کریں کہ نوجوان نسل کے اعتماد میں اضافہ ہو. ہماری عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بہت تیزی کے ساتھ, ہماری انتظامیہ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, ہمارے مالی اداروں کو جو ہے وہ اسی جذبے یعنی تحریک پاکستان والے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں دوسرے تمام اداروں کو, جیسے تعلیم کا میدان ہے, اس میں بہت ضرورت ہے تہذیبی اداروں کی میں سمجھتا ہوں کہ کایا کلب کی بہت ضرورت ہے. جب تک ان کو آپ تبدیل نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو تحریکی انداز میں آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں کریں گے, یہ ادارے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے جو کہ ان کو سونپا گیا ہے یا جس کا یہ قوم تقاضا کرتی ہے, اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی امید افزا صورتحال ہے. مارکہ حق جو ہے یہ ایک ایسا سنگ میل ہے کہ جس میں غیر معمولی طور پر تمام طبقوں نے اثر قبول کیا ہے. نوجوان خاص طور پر جو ہے, اس دفعہ آپ جشن آزادی کو ذرا اور طرح سے مناتا ہوا لوگوں کو دیکھیں گے. وجہ کیا ہے کہ ایک کامیابی کا سنگ میل قائم کیا گیا ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ قوم اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں ذرا رفتار اپنی تیز کر رہی ہے. ایک نیا ولولہ آ گیا ہے نوجوانوں میں بالخصوص اور ادروائز اوور آل ہماری نیشن میں بھی. جی, اگر ہم راشد صاحب جب ہم خیال کی بات کرتے ہیں, ظاہر شعراء ان کا خیال اور پھر خیال کو ایک شعر کی شکل دے دینا, بالکل اگر ہم انیشل خیال کی بات کریں پاکستان کو لے کے یا تصور کو لے کر, قوم کو لے کر, الگ ریاست کو لے کر, what was that first thought جو علامہ اقبال کو آیا, what was that first thing جو کہ انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ کی, ٹرانسفارم کی شعر میں, اگر ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر پائیں تو یہ مشکل ہے. علامہ اقبال تو میں سمجھتا ہوں کہ عروج ہے نا ہمارے لیے قومی سوچ کا. ہمارے انہوں نے بہت سے تصورات ایسے پیش کیے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئے آپ نہ بھی کہیں تو وہ ان کی جو پیشکش تھی وہ اس نئے اسلوب میں تھی کہ قوم نے اس کا اثر قبول کیا. میں نے جیسا کہ پہلے کہا نا کہ تحریک پاکستان کی کامیابی کا ایک بڑا جو عنصر ہے وہ علامہ اقبال اور ان کی شاعری ہے. اچھا, شاعری پہلے بھی کی جا رہی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مثال کے طور پہ جو ریاست کھو جانے کا جو خوف ہے یا جو اس کے جو اثرات ہیں, مثال کے طور پہ میر یہ کہتے ہیں کہ شہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی, انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں. اچھا, یہ وہ صورتحال بیان کر رہے ہیں جس میں سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال نے کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ, مگر جو بنیادی جو پہلے شاعر تھے انہوں نے اس شہرآشوب کو, ان مسائل کو اور ریاست کے چھن جانے کی جو شدت تھی اس کے اثرات کی, اس کو ایکسپلین کیا. جیسے مثلا مصفی کہتے ہیں, اے مصفی مت پوچھ کہ دلی سے نکل کر کیا کہیے کہ ہم کتنے پشیماں ہوئے ہیں. پھر غالب کہتے ہیں کہ ہر ایک مکان کو ہے مکیں سے شرف اسد, مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کا جو واقعہ ہے غالب نے یوں بیان کیا ہے. تو شاعری ہماری جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت سے مراحل طے کر رہی تھی. اگر میر اور غالب پیدا نہ ہوتے تو اقبال پیدا نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو وہ بنیادیں فراہم کی ہیں
کہ اقبال بنے ہیں. ہم غلامی کے بہت مشکل زمانوں سے گزر کر آئے تھے. علامہ اقبال نقطہ عروج ہے ہماری اس اردو شاعری کا اور فارسی شاعری کا بھی میں کہوں گا, اور اس تصور کا جو انہوں نے پیش کیا ہے انسان کے بارے میں. جس خیال کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ خیال میں سمجھتا ہوں کہ اگر قومی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق پروان چڑھیں تو زیادہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے تصور خودی پیش کیا, تصور شاہین ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کے درجنوں نہیں سینکڑوں شعر ایسے ہیں کہ آج بھی ہم جب پڑھتے ہیں یا نوجوان جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ شاعری ہے جو ہمارے جذبات کو قومی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے. اس کو لکھا بھی ایسے گیا ہے, اس میں جذبات ایسے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور ہمارے آنے والی جنریشنز ہم ان کی بات جب وہ بھی شاعری کو پڑھیں گے تو اسی طریقے سے وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے, کیونکہ جو اقبال کی شاعری ہے وہ ظاہر ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے. بالکل ایسی بات ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ. وقت بڑا مختصر تھا, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انڈیپینڈنس منتھ ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے بہت سارے ہیرو اینڈ ہیروئنس کو بھی کہ کس طرح سے وہ پاکستان کا نام روشن کریں. اور اب جو ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جب ہماری خواتین بہت کچھ اچیو کر رہی ہیں, اور اب ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ اچھا ہاں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں. الحمدللہ ہم اتنی ساری ایگزامپلس اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب چیزیں نارملائز ہوتی جا رہی ہیں. کمپلیٹلی نہیں ہوئی, بہت ساری گنجائشیں ابھی بھی تیزی کے ساتھ, لیکن تیزی کے ساتھ ہم آگے ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایبسولوٹلی. ایسے میں سبھی جب ہم ڈفرینٹ کھیلوں کی بات کرتے ہیں, ایسے میں ایڈونچر سپورٹس کی بات کرتے ہیں, یا چلیں اگر ہم صرف جیپ ریلیز کی بات ہی کر لیں, اس میں ہمیں بہت سے نام نظر آتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں سلمیٰ مروت کا ایک بڑا نام ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا, وہ چاہے پھر سرفرنگا ڈیزرٹ ہو, وہ چاہے پھر ہب ہو, وہ جھل مکسی ہو, وہ چاہے کسی بھی آپ ریلی کا نام لینا, شی از دا ون جو کہ وہاں پہ ہوتی بھی ہے, جتتی بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ذرا سلمیٰ سے ہم بات چیت کریں گے, تھوڑا ان کی بچپن کی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتنی پرانی ویسے نہیں بچپن, میں اور شعیب تو ویسے ہی ریسنٹ بچپن کہتے ہیں نہیں, میں اور سلمیٰ تو ویسے بچپن ہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. کیسا گزر رہا ہے بچپن؟ بچپن بہت اچھا. بچپن بہت اچھا ابھی تو گزر رہا ہے نا, تو ابھی تو گزر رہا ہے نا. میں یہی بات کرتی ہوں, آپ لوگ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, بڑے نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کا ہی بچپن ہے. ہاں, ہم سب اپنا بچپن اچھا گزار رہے ہیں الحمدللہ. اچھا سلمیٰ, ماشاءاللہ ہم جو جیپ ریلیز کی اکثر بات کرتے بھی آپ سے, ہم نے اس پہ پوچھا بھی, آپ کو تو ویسے نیویگیٹر بھی سم ٹائمز تنگ ہی ہوتا ہے آپ سے, جس طرح سے آپ بھگاتی ہیں اپنی جیپ کو, بٹ اسٹل آج کل کیا چل, اگر پریکٹس چل رہی ہے, کوئی ایونٹ آ رہا ہے, کیا تیاری ہو رہی ہے؟ نہیں, آج کل جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے موسم جس قسم کا ہے نا, تو وہ تو آپ نارمل روڈ پہ بھی گاڑی چلانا اس وقت اے سی کے, مطلب آپ لوگ اے سی میں ہی بیٹھے رہو, اور اس گاڑی سے پھر اتر کے جو حال ہوتا ہے, تو آج کل تو بالکل بریک ہے. بالکل بریک چل رہا ہے. بریک میں کیا کرتی ہیں؟ بریک میں نہ بتائیے گا جو جان کے سوال کے جو پھر بتایا وہ نہ بتائیے گا. بتائی تھی. اچھا نہیں, یہ ہوتا ہے کہ جم ایک تو ریگولر کر رہی ہوں میں, اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ. اوبیسلی ہم زیادہ سپورٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فزیکل گیمز کی طرف جائیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک بیلنس کر کے چلیں. ہماری فزیکل میں زیادہ پریفر کروں گی فزیکل گیمز کو, جیسے کہ میں جم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں, بٹ آؤٹ ڈور اب مجھے شوق ہے. میں والی بال, نیٹ بال, باسکٹ بال, میں اس کی نیشنل پلیئر رہ چکی ہوں, لیکن اب یہ کہ ہمارے پاس کورٹس نہیں ہے, میں کہاں جاؤں, میں کدھر کھیلوں. تو اس کے لیے آپ نے کہا بس جیپ نکالو اور جاؤ. وہ تو ہاں. اچھا تو چلیں بریک کے معاملات تو ہو گئے. اچھا سلمیٰ ذرا بچپن کی بات کرتے ہیں. بالکل. بچپن کیا کھاتی رہی, کتنے اچھے بال, مطلب ابھی بھی بچپن چل رہا ہے, بٹ اور تھوڑے بچپنے میں آپ کو لے کر جاتے ہیں. 5 سال پیچھے لے جا رہی ہے. 14 اگست کیسے سیلیبریٹ کرتی تھی؟ اچھا 14 اگست میں وہ ایک مجھے ڈفرینٹ بول سکتے ہیں, جتنی ایکسائٹمنٹ مجھے ہوتی ہے لائک عید کی,
14 अगस्त की मुझे अपनी बर्थडे आज की डेट तक ना, मैं मतलब बर्थडे के लिए ना मेरा मंथ अक्टूबर में है, आप लोगों को बता देती हूँ 18 अक्टूबर को, ठीक है। मैं इतनी ज्यादा दूर नहीं है, हम 18 अक्टूबर को कोशिश करेंगे आपको बुला लें अगर आपने वो वक्त दिया। केक इकट्ठे काटेंगे। डन 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 18th birthday together। और मुझे लाइक पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तान से ये नहीं है कि मैं इस वक्त शो में बैठी हूँ तो ये बात करें, मुझे इतना प्यार है अपने मुल्क से। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बाहर घूमना फिरना, मुझे और कंट्रीज़ में जाने का शौक़ ही नहीं है इतना। हाँ, फॉर अ रेस मैं जाऊंगी, जहाँ मुझे गाड़ी भगानी है मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं कहती हूँ अपने पाकिस्तान को ही आप इतना एक्सप्लोर कर लो, इतना कुछ है। तो मैं पाकिस्तान से इतना प्यार है, तो 14 अगस्त के लिए इतनी एक्साइटमेंट, स्पेशल कपड़े बनवाना। पहले हम लोग इस्लामाबाद में तो F9 में बड़ा प्यारा, हम छोटे होते थे ना तो फायरवर्क्स होता था, लेकिन अब वो उस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं होती। अब डिफरेंट है, फायरवर्क्स इसलिए नहीं करते कि पोल्यूशन होती है ना। हाँ नहीं, वैसे अभी भी फायरवर्क्स बड़े जबरदस्त नहीं, पहले बहुत अच्छा। हाँ, पहले तो मुझे ये भी याद है कि इस्लामाबाद में तो प्रॉपर एक वो जब लोग जमा होते थे तो वो पटाखों की कंपटीशन, हाँ वही ना, वो ये है वो जो कंपटीशन पार्टिसिपेट करती थी। हाँ, मैंने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया। हम लोग पूरा पूरा मंथ जो है ना वो हम लोग बाबा को कहते थे, अच्छा इतना इजीली नहीं मिलता था तो पेशावर से लेके आते थे बाबा या पिंडी से। अच्छा, पूरा रूट भी बता रही है क्या बता, लेकिन अब मिल जाहिर है जो चीज़ अब लॉ के खिलाफ है तो हम वो काम नहीं करते। तो इस तरह तो बड़ा ही मतलब बड़ा खुश होते थे, स्पेशली गाड़ी पे झंडे लगाना। मैं और अब जो मेरा 14 अगस्त है, अभी की बात खुद बता देती हूँ, अब मैं प्रॉपर मैं अभी भी झंडे वगैरह लगाती हूँ। और अच्छा, हाँ, स्पेशल 14 अगस्त 13 अगस्त की रात को तो मैं बाहर जाती हूँ, सबको कहती हूँ निकलो, जिस किस्म का क्राउड हो जो निकलो, चलो एंजॉय करो। बहुत, हाँ मैं बड़ा खुश होती हूँ 14 अगस्त के लिए। That's great। अब ज़रा जब 14 अगस्त की बात हम करते हैं, स्पेशली 13 की रात को हम सारे वाकई देखते हैं ना कि रश होता है, इस्लामाबाद हो चाहे बाकी शहर हो या कोई भी इलाका, वहाँ पे हम देख रहे होते हैं इसी तरह। बट एट द सेम टाइम एहतियात प्लीज़, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये पटाखों से मुतालिक भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। नहीं, अब नहीं होता, अब तो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ पिछले 5-6 सालों से मैंने नहीं देखा, लोग आते सिर्फ अपना एंजॉय करते हैं। मुझे भी याद है कि हमारे बचपन में वो जो इंटेंसिटी वो बता रही है ना, वो एक बड़ा डिफरेंट सा दौर था। अभी ये मसला ये है ना कि चाहे वो न्यू ईयर नाइट हो, वो चाहे 14 अगस्त, हम रात को ना हवाई फायरिंग के बहुत से केसेस देख रहे होते हैं, वो तो नहीं क्योंकि बहुत खतरनाक भी है और बहुत गलत भी है। मैं कहूँगी हवाई फायरिंग तो एक्सट्रीम शुएब, ये भी हम बहुत देख रहे होते हैं कि बड़े लोगों ने इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है। एक तो इलीगल, दूसरा खुद भी एक सेंस होती है कि किसी को नुकसान हो सकता है, नहीं करना। एट द सेम टाइम ये भी हम इस चीज़ से मना करते हैं कि प्लीज़ पटाखे, इससे पहले भी हम क्योंकि इसका जिक्र कर रहे थे कि मत करें ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। शादियों पे भी लोग करते हैं, मैं तब हवाई फायरिंग करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, हम सब खिलाफ है इसके। आज हमने मिल के भी बता दिया कि ये जो जनरेशन है ना, नई वाली जनरेशन, ये खिलाफ है इसके। नई जनरेशन took some time to understand, लेकिन it's okay। मैंने कहा मैं तो नई जनरेशन हूँ या सलमा भी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो और नया हूँ ना। हाँ, ये ठीक है, चले, ये भी सही है। अच्छा सलमा, जरा आप अब आते हैं, ख़वातीन इस फील्ड में आगे आ रही हैं, रेसिंग की तरफ आती है भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। फॉलोइंग योर पैटर्न। हाँ, आ रही हैं, लेकिन बहुत मतलब कम, उस तरह नहीं आ रही। देखिए क्यों कम आती हैं? क्या उनको डर लगता है? उनकी अम्मी नहीं मानती? अम्मी सख्त होती है ना, कुछ लोगों की अम्मी अलाउ नहीं करती। एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी वजह होगी। वरना अब मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ, मतलब मैं अगर सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ तो वो मतलब गाड़ियों वगैरह की वीडियोस और ये लगाना, तो देखिए यहीं से एक शौक़ आपको जो है ना आप में एक बिल्ट होता है, तो वो मैं देख रही हूँ। लेकिन अब किसका नहीं शौक़ होगा कि रेसिंग करे, जो कि पैशन है। अब अभी हमारा रिसेंटली हुआ था FOS, स्पीड ऑफ फेस्टिवल ऑफ स्पीड, तो उसमें मैंने ये देखा कि लड़कियाँ थी नहीं, एक लड़की भी नहीं थी। तो मैंने मतलब नॉर्मल आई थी, बट फॉर अ रेस कोई नहीं थी। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक वुमेन कैटेगरी अलग सके। वुमेन कैटेगरी इसलिए कि जो नई लड़कियाँ आती हैं उनको डर लगता है कि एकदम से मैं मेल रेसर्स के साथ आप लोगों ने मतलब कंपटीशन में आप लोगों ने डाल दिया, तो वो नहीं रेस करती। तो फिर मैंने कहा भाई छोड़ो सब, चलो जी। मैंने फिर मेल कैटेगरी के साथ ऑप्शन नहीं थी, और आप ये क्या अगर चाहते भी काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो मुझे भी, मैं कहा अलग ही गाड़ी भगाऊँ, ट्रॉफी लेकर आ जाऊँ, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो ये कि मुझे उल्टा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, बड़ा प्यार मिला, बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने मुझे, और जीती भी मैं उसमें। तो अब ये देखें ना कि एक तरफ ये सोच के नहीं कैटेगरी सेपरेट होनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं, अगर नई कैटेगरी सेपरेट आपने मर्दों का मुकाबला के जीत के दिखाया। अच्छा सलमा, वैसे ये इसमें फ़र्क होता है
کہ میل ریسر بہتر ہو سکتے ہیں فیمیل ریسر سے، بیکاز ہم تھوڑا فزیکل اسٹرینتھ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، یا عموماً ہم نے کچھ اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میل اس چیز میں زیادہ اچھے ہیں، اور خواتین کو شاید بار بار کہہ کے بھی وہ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کر جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اتنا شاید بولا جاتا ہے اس لیے، ورنہ میں کہتی ہوں آپ اگر دیکھیں آرمی میں بھی میل فیمیل ہیں، پائلٹس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں. تو اگر دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈاکٹر اچھا ہے میل ہے تو وہ بہت اچھا ہے، فیمیل ہے تو وہ نہیں اچھا. ایسے ہی اس فیلڈ میں بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں، میں اپنے سینئرس کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، لائک بہت اچھے، مطلب یہ ایسی فیلڈ ہے کہ میں کہتی ہوں میں ہر سال جو ہے نا نئی چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری جیسے کوشش ہے، ہم مطلب جتنی بھی اور فیمیل ہوگی ان کی بھی ہوگی کہ ہم لوگ مطلب ٹاپ تک. بالکل. اور اس میں ظاہر جیپ یہ نہیں دیکھتی کہ ڈرائیور کا جینڈر کیا ہے. صحیح بات ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں، نہ ٹریک کو. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ فیمیل کیٹیگری اس لیے بنائی ہوئی ہے کیونکہ تاکہ وہی نئی جو لڑکیاں آئیں اور جو باقی ہیں مطلب جتنی بھی فیمیل پارٹیسپینٹ ہے تو ان کو تھوڑا سا نا وہ بیک اپ کرنے کے لیے کیٹیگری سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کمفرٹ لیول بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. پہلے جو ہم گھر والوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ والی بھی ریزسٹنس ابھی تک ہے ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اچھا میل ریسرز بھی ہوں گے تو کیوں جائیں گے کچھ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر لے کے چلنا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہلنا نہیں بولنا ہوتا کہ نہیں ہم فوراً چینج آہستہ آہستہ آتا ہے اور ایک طریقے کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ فیمیل اونلی کیٹیگری بنا دی جائے، لڑکیاں آگے آئیں، کانفیڈنس بلڈ کریں، پیرنٹس کا کانفیڈنس ڈیولپ، اور آہستہ آہستہ کر کے میرے ساتھ بھی یہی ہوا نا کہ اچھا اتنے زیادہ مردوں میں جاؤ گی، اچھا یہ وہ بڑی باتیں سنی تھی ڈان فیملی سے بھی ہوں. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ خود ہی، وہی بات ہے کہ ایک دم سے نہیں آپ پریشر ڈال سکتے ہو. تو جب وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پھر ٹی وی پہ دیکھا اور ادھر کی آپ خود ہی سچویشن وغیرہ ویڈیوز بھیجنا، سارا کچھ بتانا، تو وہ پہلی ریس کے بعد ہی وہ کام ڈاؤن ہو گئے تھے. سب سے زیادہ ڈسکریج کس نے کیا گھر میں کہ جب انیشلی کہ مردوں کے ساتھ ریسنگ اینڈ ایوری تھنگ؟ ڈسکریج تو اگر میں کہوں گی کہ تو سارے ایک ہی جیسے ایسے نہیں ہے. ڈسکریج دیکھیں میں بتاتی ہوں، ڈسکریج جو ہے وہ میں یہ کہوں گی آن گراؤنڈ جو ہے لوگوں نے بڑا کیا تھا، ریسرز نے، وہ ایسے نہیں ڈسکریج کر رہے تھے. آپ دیکھیں پہلی بار کوئی بھی نئی چیز کرتے آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو آف روڈ تو بالکل ہی ایک نئی چیز تھی میرے لیے. تو میں جیسے بغیر مجھے پتہ ہی نہیں کہ آف روڈ کے ٹائرز میں نے صحیح ڈالے، اور جو بس ایسے ہی بس چلی گئی تھی. میں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گی، کر کے بھی دکھایا. بٹ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں تھوڑے سے، صحیح بات ہے، جو آپ کو تھوڑا کم اچھے بھی ہوتے ہیں، کم اچھے. ہاں یہ بولوں گا، برے مجھے نہیں اچھا لگتا کسی کو برا بولنا. تو وہ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی جو لوگ جو آپ کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کا پوٹینشیل وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں آیا اور یہ گیو اپ نہیں کر رہی ہے، تو وہ آپ کو آخر میں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ پورا پاکستان پھر اچھے ہو جاتے ہیں. وہ پھر باقی وہ پھر اچھے ہو جاتے ہیں. لڑکیاں ان چیزوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کر پا رہی ہوتی ہیں کہ صرف لڑکیوں کو میں بہت زیادہ میں پتہ کیوں اس پہ فوکس کروں گی، کیونکہ ہم بہت زیادہ ریزسٹنس دیکھتے ہیں. ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے بھی بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات امیڈیٹ فیملی آپ کی اتنی وہ سپورٹیو ہوتی ہیں، آپ ہمیشہ ہر چیز کا سولوشن بلاک نہیں ہوتا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بلاک. آپ کو اپنے ٹریک پہ چلنا ہوتا ہے، اپنا گول سیٹ کر کے اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ سب پیچھے پیچھے آتے ہیں. سو واقعی جب میں نے بھی میڈیا جوائن کیا تھا تو مجھے بھی 10 باتیں سننے کو ایکسٹینڈیڈ فیملی سے کہیں نہ کہیں ملی کہ لڑکی نہیں. میری امی بڑی سپورٹیو تھی، میں بہت زیادہ میں نے ان کو ویسے کر دیا ہر جگہ پہ. بٹ شکر الحمدللہ میرے پیرنٹس بڑے سپورٹیو تھے. بٹ ہم لڑکیوں کو بہت زیادہ یہ چیزیں فیس کہیں نہ کہیں سے سننی پڑ جاتی ہیں. بٹ اگین جب آپ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو وہی سب لوگ گھر میں بیٹھو، برتن دھو، کھانا پکاؤ، وہ چیز کہہ رہے جو مجھے آتی نہیں. اچھا ایسے کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں آتا. کبھی نوڈلز بنا لیے ہوں، کبھی انڈا ابال لیا ہو، کبھی آملیٹ بنا، کبھی چائے بنا لی ہو. چائے بن جاتی ہے. چائے کیسے بنتی ہے؟ ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ دودھ لیتے ہیں، 2 کپ چائے بنانے کیا کیا ڈالیں گے، کتنا ڈالیں گے؟ اچھا 2 کپ. ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں پوچھا. یہ کپ ہے، یہ کپ ہے جی. یہ 2 کپ چائے سلمیٰ کیسے بنائیں گی؟ میں بتاتی ہوں. اس میں اتنا پانی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہاف کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہاف پانی اور 1.5 دودھ. ٹھیک ہے، 1.5 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی. ٹھیک ہے، اس کو ڈالا، اس میں پتی ڈالی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم بوائل کریں گے. کتنی پتی ڈالی؟ پتی کلر کے ساتھ آہستہ آہستہ.
اپنے چار حساب پانچ سے، چمچ اپنے ڈال حساب لیں۔ سے۔ نہیں اچھا، نہیں یہ زیادہ ہو جائے گا، اتنا مجھے پتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اچھا تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، چینی نہیں یوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں نہیں یوز کرنی کرنی چاہیے، چاہیے۔ ختم کرے، کراس کرے اس کو۔ کرنا دودھ بھی نہیں چاہیے یوز ویسے، بلیک ٹی پیے نا؟ نہیں نا، اچھا وہ پاکستانی ٹی کی بات، پاکستانی ٹی کی بات کریے۔ میں ویسے کافی زیادہ پیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کتنی دیر تک پکنے دیں اس کو اب؟ وہ کلر کے حساب سے ہوگا، کسی کو لائک جیسے میرے ابو کو گھر میں وہ تیز چائے پسند ہے، 10 منٹ تو وہ تو ختم ہو جائے گی۔ میں اگلے آؤں گی نا برتھ ڈے پہ، تو پھر میں آپ لوگوں کو یہاں بتاؤں گی رکھیں گے چولہا سلما اور یہاں چائے بنائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے ایک چائے آپ بنائیں گے، ایک سبین بنائے گی۔ ارے میں نے چائے کبھی پی نہیں ہے، تو مجھے چائے بنانی، مجھے ٹھیک ہے آئی نو کیسے بنتی ہے، بٹ میں نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہوا۔ اوکے، چائے کے علاوہ میں کیوں رسک لوں؟ ہاں یہ بھی ہے، چائے کے علاوہ کوئی چیز؟ میں نوڈلس بنا لوں، چائے کے علاوہ نہیں، نوڈلز انسٹنٹ۔ ہاں چائے بن جاتی ہیں، کافی چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں، میں نے لاسٹ شو میں آپ کو بتایا تھا میں نے کوکر پھاڑا ہوا۔ یہ وہ مجھے یاد ہے، یاد ہے نا؟ ہاں تو آپ یہ ٹاپک کیوں لے کے آئے؟ نہیں ہم کوکر میں کہا شاید اس دوران کوئی کوکر پھٹ گیا ہو۔ نہیں میں نہیں جاتی اب کچن، اب اب میرے ہاتھوں پہ دیکھیں گے اتنے نشان ہیں جلنے والے ہیں، اور ابو سختی سے کہتے تھے یہ نہ جائے۔ اچھا ویسے جنرلی بھی کچھ سپورٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے، ایڈونچر سپورٹس میں ادروائز ذرا دھوپ گرمی ہو گئی نا۔ ہاں واز اباؤٹ ٹو آسک می، آپ نے بڑا خیال رکھا ہے اپنا ماشاءاللہ، بالوں کا، فیس کا۔ ہاں بہت رکھتی ہوں میں۔ کیا کرتی ہیں اس کے لیے؟ اچھا بالوں کے لیے کیا کرتی ہیں یہ بتائیں؟ بالوں کے لیے میں اسپیشل نا گھر میں آئل بنواتی ہوں۔ وہ کس طرح بنتا ہے؟ کوکونٹ آئل لیں، اس میں کڑی پتہ، کوانٹٹی بتا دوں گی، کڑی پتہ، میتھی کے بیج، میتھی دانہ، ہاں میتھی دانہ ہو گیا، کلونجی، ہاں کلونجی، ایک اور چیز ہوتی ہے وہ چاولوں میں بھی ڈلتی ہے، لونگ، لونگ، ہاں لونگ، اور اچھا اور کیا تھا، کوئی ہلدی، ایلو ویرا، نہیں ایلو ویرا کو کٹ کر کے ڈالتے ہیں کلین کر کے، اور اس میں پیاز، اس میں ادرک، اور اس کو لائک جلانا ٹائپ ہے اندر، صحیح اچھا مطلب جب بلیک کلر ہاں ہو جائے، اور پھر اس کو لائک ہاں چھان لے، اور اس میں پھر باقی تھوڑے تھوڑے، بٹ آئل جو ہے نا وہ اوریجنل ہونے چاہیے، آپ اس چیز کا خیال کریں۔ یہ ایک تو آپ کے اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی کرتی ہوں، پیاز اور ادرک کا جوس بھی نکلواتی ہوں ساتھ، اور لائک ویک میں 2 بار یہ یوز کرتی ہوں، تو آئلنگ کروا کے، اور اس کے بعد کاٹن کے ساتھ نا لائک اسکیلپ پہ وہ، ہاں، اور 3 آورز آپ میکسیمم، لیکن جتنا زیادہ رکھ لے اچھا، پھر اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے آپ کے بال بہت اچھے رہے ہیں، اس سے بالوں کی لینتھ ماشاءاللہ گرنا بند ہو گئے، کیونکہ ابھی والا جو موسم ہے نا اس میں میرے اتنے بال، مطلب اگر میں یہ نہ کروں نا تو بال بہت گرتے ہیں، تو یہ لائک اس میں تھوڑا 3-4 مہینے کرنا ہے، بیچ میں بریک نہ دیں، اور باقی اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے، مطلب ریزن کچھ اور ہوتی ہے، آئرن B12 وہ آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے لوگ اکثر کہتے ہیں اچھا ٹوٹکا بتا دیا، ہم نے تو 5 مہینے بھی استعمال کے لیے ہمیں فرق نہیں پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریزن، اس کو کاز ڈفرینٹ ہے، جینیٹک بھی ہوتا ہے وہ آپ نے اچھا میں یہ بھی کہہ رہی جینیٹک بھی ہے کہ ماما بابا کے بال اچھے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں اگر چلیں جو ہیں ان کو اچھا رکھیں، ان کا خیال رکھیں، آپ کی اسکن جیسی ہے یہ نہ کہیں کہ میں نے بہت گورا چٹا ہونا ہے، اسکن کو فریش کریں، گلوئنگ کریں، یہ خیال رکھنا چاہیے، اور آپ خیال رکھتی ہیں، باقی جم کریں، ایکسرسائز کریں، دیٹس ویری گڈ جی، ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، کلین فوڈ آپ کھائیں گے، جو کھائیں گے وہ دکھے گا، اور ساتھ کچھ ٹوٹکے، اور آپ جو ہے جو انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے وہ اس کے فیس پہ آتا ہے، میں آپ کو 110% بتا رہی ہوں کہ آپ جس قسم کے اندر ہوتے ہیں ویسے ہی نور ایسے ہی نہیں آتا چہرے پہ، یہ دیکھیں یہ ہے تو ہے نا جو مطلب ویری ٹرو سلما، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز گریٹ ہیونگ یو، موضوع ہمارا جی پریسنگ سے آ کے نا ذرا لیکن بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے کہا کنٹینیو کریں، اچھی بات ہے یہ، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے پوچھتے ہیں، کسی کے اچھے بال دیکھ کے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، ویسے بھی بال تو سب کے خراب ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ ٹوٹکا کر کے دیکھیں گے اور پھر ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے۔ سلما تھینک یو ونس اگین جوائننگ اس ٹوڈے۔ ناظرین اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا، اور اپنے آس پاس ذرا نگاہ رکھیں، میں بڑوں سے مخاطب ہو کے بات کروں، یہ بچوں کو سلنسر نکال کر بائک لے جانے پر پابندی لگائیں، پٹاخے مت دیں، پٹاخے مت ان کی دیں، کمپنی دیکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے، رات کن کو لوگوں جو کے جا رہے ساتھ ہیں نا آج جنہوں نے پلان کیا ہے فرینڈز کے ساتھ باہر نکلنے کا، ضرور چیک کریں وہ کیا کیا ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پلیز پلیز میک شور کریں کوئی ہوائی فائرنگ نہ ہو آس پاس، ڈسکریج کریں، اس کو اپنا بہت خیال رکھیں، ضرور منائیں جشن آزادی، بھرپور طریقے سے منائیں، انجوائے کریں، بٹ ان اے ویری ڈیسنٹ وے کہ کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ایڈوانس ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، اللہ حافظ۔